अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में लंदन की एक शैतानी चुड़ैल के चुंगल में फंसने वाली दोशीज़ा की पुरअसरार कहानी। मार्था, जो देखने में मुश्किल से 18 साल की लगती थी, बड़े एतमाद के साथ ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में से नीचे उतरी। उस वक्त शाम के कोई 7-8 बजे थे। हवा में काफ़ी खुनकी थी। उसने कॉलर पर पड़े अपने चमकीले स्याह बालों को लंबी लंबी उंगलियों से ठीक किया। जैसे ही हवा के एक और सर्द झोंके ने उसे अपनी लपेट में लिया, मार्था ने जल्दी से ठिठुरते हाथों से अपना नया सूटकेस और हल्का फुल्का टाइपराइटर, जो सफ़र में आसानी से साथ ले जा सकता था, कुली के आगे रख दिया। एक टैक्सी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसने कुली की सवालिया नज़रों के जवाब में कहते हुए दूसरे मुसाफिरों पर नज़र डाली, जो कि स्टेशन पर जलने वाली मध्यम और नाकाफ़ी रोशनी में सर्दी की वजह से सुकड़े सिमटे नज़र आ रहे थे। मार्था ने कुली को अपने आगे चलने का इशारा किया ताकि अपनी मतलूबा टैक्सी तलाश कर सके। घबराहट और जोश की हालत में उसने अपनी नौकरी के बारे में सोचा तो उसे अपने दिल की धड़कन में तेज़ी महसूस हुई। उसे यह नौकरी किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से ऑफ़र हुई थी। तमाम मामलात ख़तो किताबत के ज़रिए तय हुए थे। वो इसी नौकरी के सिलसिले में लंदन के इस दूर दराज इलाके में आई थी। चांद की जर्द रोशनी बादलों का सीना चीर कर माहौल को अपनी लपेट में लिए हुए थी। फिर जैसे ही उसने कुली को वापस आते देखा, जिसने अपने कंधे उचकाते हुए ना में सर हिलाया, तो बेचैनी की एक लहर उसके अंदर उठी। कुली, जो अब उसके पास आ चुका था, बोला, मैडम, यहाँ तो कोई टैक्सी आपके इंतज़ार में नहीं खड़ी। उसी वक्त मार्था की नज़र नज़दीक के एक आदमी पर पड़ी, जिसने अखबार को लपेट कर अपने दांतों में दबा रखा था और अपने चमड़े के दस्ताने उतार रहा था। मार्था ने नज़रें उस शख्स से हटाकर मायूसी से कुली से कहा, मगर टैक्सी मौजूद होनी चाहिए थी। मिसिस लियोंग ने मुझे ख़त में ये बता दिया था कि यहाँ पहुँचने पर उन्होंने मेरे लिए टैक्सी का बंदोबस्त पहले से कर दिया होगा। कुली ने बेजारी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर बोला, लेकिन यहाँ तो कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं। आपको जाना कहाँ है? मुझे बेले फोर्ट तक जाना है, मार्था ने जवाब दिया। कुली ने कुछ सोचा, फिर बोला, मैडम, फिर तो आपको बस का इंतज़ार करना होगा जो आपको बेले फोर्ट तक ले जाए, या फिर। इतना कहकर फिर कुली तेज़ी से उस आदमी की तरफ बढ़ा जो अपने दस्ताने उतार कर वहाँ खड़ा इधर उधर देख रहा था। मिस्टर केंट, क्या आप मैडम को अपनी गाड़ी में बेले फोर्ट तक लिफ्ट दे सकते हैं? कुली जानता था कि बेले फोर्ट जाने वाली बस के आने में भी कोई 25 मिनट बाकी हैं, और इतनी ठंड में तो अब 5 मिनट इंतज़ार करना मुश्किल था। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आदमी, जिसका नाम केंट था, मार्था की तरफ देखते हुए कहने लगा। मार्था ने कुली को उसका मुआवजा पकड़ाया और चुपती नज़रों से केंट की तरफ देखते हुए बोली, शुक्रिया, मैं बस का इंतज़ार कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर केंट के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इस पर मार्था को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे ये एहसास हो गया कि वाकई इतनी ठंड में यहाँ खड़ा रहना कितना मुश्किल था। ठंड से उसका सांस सीने में अटकने लगा था। बेचारगी के आलम में उसने केंट नामी शख्स की तरफ देखा तो ये देखकर परेशान हो गई कि वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। मिस्टर केंट दूर खड़ी अपनी कार में बैठ रहा था। इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट कर लेता, मार्था अपनी चीज़ें उठाई, तेज़ी से भागती हुई कार तक पहुंची और मिस्टर केंट से लिफ्ट के लिए कहा। इस दफ़ा मिस्टर केंट ने निहायत संजीदगी के साथ उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा और मार्था के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमाम रास्ते उसने ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, केंट के पूछने पर मार्था ने यह ज़रूर बता दिया कि वो किसी नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई है, और उसे ये भी पता चला कि केंट नामी ये शख्स एक जर्नलिस्ट है। फिर जैसे ही बेले फोर्ट का स्टॉप आया, मार्था ने उसे रुक जाने के लिए कहा। केंट ने जब कहा कि वो उसे इस घर तक छोड़ आएगा जो उसे रिहाइश के तौर पर मिला है, तो मार्था ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यहाँ से आगे वो खुद ही चली जाएगी। वो अजनबियों से बेतकल्लुफ़ होना पसंद ना करती थी, लेकिन जब मिस्टर केंट ने उससे ये कहा कि अजनबी शहर में होते हुए अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो केंट से रब्ता कर सकती है,
تو غیر ارادی طور پر اس نے کینٹ کو ایک پیپر دیا جس پر اس کی رہائش جو اسے نوکری کے ساتھ ہی ملی تھی اس کا پتہ لکھا تھا، اور اس سے اس کا ٹیلی فون لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مسٹر کینٹ نے بھی وہ پیپر ویسے ہی طے کیا ہوا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سٹاپ سے مارتھا آگے چل پڑی۔ اسے زیادہ دقت نہ ہوئی کیونکہ اس گھر کا نقشہ اس کے پاس تھا۔ جلدی وہ سیاہ رنگ کی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی جو بہت بڑی تو نہ تھی لیکن خاصی عظیم الشان تھی۔ تو مجھے یہاں رہنا ہے، مارتھا نے خوش ہوتے ہوئے سوچا۔ عمارت کے باہر مسز لیونگ کے نام کی تختی لگی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ دروازہ باہر سے مقفل نہ تھا۔ پھر مارتھا نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مسز لیونگ یہاں اس سے ملاقات کے لیے موجود ہوں یا پھر کوئی ملازمہ، لیکن میرے لیے ملازمہ، یہ سوچ کر مارتھا کو ہنسی آ گئی اور وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی حیرت بہت بڑھ گئی جب اس نے عمارت کو اندر سے بھی خالی پایا۔ اگر یہاں کوئی موجود نہیں تو پھر دروازہ پہلے سے کیوں کھلا تھا؟ مارتھا کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، لیکن وہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس نے سارے خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ شدید بھوک محسوس کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے کچن تلاش کرنے کا سوچا۔ گرم گرم کھانا اور کافی کا خیال آتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی۔ جلد ہی اسے کچن مل گیا۔ اچھا صاف ستھرا کچن تھا جس میں ایک عدد چھوٹا ریفریجریٹر بھی موجود تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے کھانے پینے کے لیے بہت سا سامان فریج میں موجود ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے فریج کھولا ایک ناگوار سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ فریج بالکل خالی پڑا تھا، اس میں کھانے کے لیے ایک انگور کا دانہ تک نہ تھا، بلکہ ناگوار سی بو جو یقیناً کچے گوشت اور خون کی تھی اس سے بھرا ہوا تھا۔ مارتھا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ بدبو سے اسے ابکائی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے کچن کی جلدی تلاشی لی، لیکن کچن میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ الماریاں خالی پڑی تھیں۔ حد تو یہ تھی کہ نلکوں میں پانی تک نہیں آ رہا تھا۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ کچن سے باہر آ گئی۔ اب پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ پورا گھر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا، حالانکہ سارے کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ بھوک اور سردی کی شدت سے نڈھال ہو کر وہ دھپ سے صوفے پر گر پڑی۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کسی نے سسکی بھری ہو۔ مارتھا نے چونک کر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں تو کیا، اس پورے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، پھر یہ آواز کیسی تھی؟ مارتھا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ اس کے دل میں یہ خواہش شدت سے ابھری کہ کاش اس وقت اس کا کوئی اپنا اس کے پاس ہوتا۔ تنہائی کا احساس خوف کو جنم دیتا ہے، لیکن وہ تو اس شہر میں بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی تو جاننے والا نہ تھا۔ مسز لیونگ جنہوں نے اسے یہ ملازمت دی تھی اس کی تو ان سے ملاقات تک نہ ہوئی تھی، اوپر سے رہائش کے لیے انہوں نے اس پراسرار سے مکان کا بندوبست کر دیا تھا۔ مارتھا کو یکایک مسز لیونگ پر غصہ آنے لگا۔ غصے کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر ٹیلی فون پر پڑی۔ یکدم اس کے چہرے پر اطمینان جھلک آیا۔ اس جرنلسٹ کا فون نمبر تو اس کے پاس تھا جس نے اسے اسٹیشن سے لفٹ دی تھی۔ وہ کچھ معقول آدمی نظر آتا تھا۔ مارتھا فوراً فون کی طرف بڑھی تاکہ اس سے بات کر کے اپنی پریشانی کم کرے۔ پھر جیسے ہی اس نے ریسیور اٹھایا تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ فون ڈیڈ پڑا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دل میں مسز لیونگ کو 1000 گالیاں دیتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک نے میرے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے۔ اب مجھے گھر سے باہر جا کر کھانے پینے کا کچھ سامان لانا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ دروازہ کس نے بند کیا؟ کیا اس گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ یکایک اسے ایسا لگا جیسے وہ اس چوہے کی مانند ہے جو پنجرے میں پھنس جانے کے بعد بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے کسی انجانی ہستی نے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ کیا وہ کسی بہت بڑے خطرے میں پھنس گئی ہے؟ غم کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے واپس ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اسے اپنی بوڑھی ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کی یاد آنے لگی۔ اس کا باپ کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، بھائی کو تھا نہیں، لہٰذا گھر چلانے کی ذمہ داری اب اس کے کاندھوں پر آ گئی تھی
اور یہی وجہ تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اس نے یہ نوکری کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ اجنبی لوگوں سے صرف خط کے ذریعے سارے معاملات طے کر کے وہ اس اجنبی شہر میں اکیلی ہی چلی آئی تھی۔ دفتن کمرے کا ہینڈل گھوما، کوئی باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والا تھا۔ مارتھا نے جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی، نہ جانے آنے والا کون تھا اور اس کے کیا ارادے تھے۔ اپنے بچاؤ کی خاطر اس نے پاس پڑا ایک گلدان اٹھا لیا اور ذرا دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ عورت پر نظر پڑتے ہی مارتھا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی وجہ اس عورت کی شخصیت تھی۔ دراز قد اور بھرے بھرے جسم کی مالک یہ عورت خاصی امیر نظر آتی تھی۔ گوری رنگت پر نیلی آنکھیں، جن پر اس نے سنہری فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا، جو یقیناً اس کے بے پناہ خوبصورت چہرے کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہا تھا۔ عورت کی عمر کوئی 30-35 کے لگ بھگ ہوگی اور وہ سیاہ رنگ کے بڑے شاندار لباس میں تھی۔ کالے لباس میں سے اس کے سفید بازو یوں نظر آ رہے تھے جیسے سنگ مرمر میں ڈھلے ہوں۔ پتلے پتلے سرخ ہونٹ کسی کبوتر کے خون کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ مارتھا جیسے سحر زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے مسز لیونگ کہتے ہیں، عورت نے اپنی نظریں مارتھا پر گاڑتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ مارتھا کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا۔ مسز لیونگ تو یہ ہیں وہ خاتون جنہوں نے مجھے نوکری دی ہے، لیکن یہ اچانک یہاں کیسے آ گئیں؟ مارتھا نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا، لیکن کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی۔ یقیناً تمہیں گھر پسند آیا ہوگا نا؟ اوفو، میں معذرت چاہتی ہوں کہ اسٹیشن پر تمہیں لینے کے لیے گاڑی نہ بھجوا سکی۔ مجھے بھولنے کی عادت ہے نا۔ تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی نا یہاں تک پہنچنے میں؟ مارتھا نے بہت چاہا کہ وہ کچھ بولے، لیکن اس کی زبان تو جیسے گونگ ہو گئی تھی۔ پھر بھی اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اصل میں مجھے اپنے ملازموں کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھتی نا، چونکہ سفر سے آئی ہو، تھکی ہوئی ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا وغیرہ خود ہی دے آؤں، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کر لوں کہ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مارتھا نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کتنی پراسرار اور خوفناک لگتی ہے، اور اس خالی کچن میں سے یہ میرے کھانے کے لیے چالاک عورت کیا لائے گی؟ مارتھا نے سر جھٹکا، کچن کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ ساتھ رکھی میز پر پڑی کسی چیز پر پڑا تو وہ چیز نیچے گر گئی۔ مارتھا نے جلدی سے جھک کر وہ چیز اٹھائی۔ یہ ایک لڑکی کا مجسمہ تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا، لیکن جس بات نے مارتھا کو چونکنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ مجسمے کی صورت بالکل مسز لیونگ جیسی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا جیسے مجسمے میں حرکت ہوئی ہو، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مارتھا کی طرف دیکھا ہو۔ مارتھا کی تو جیسے جان نکل گئی۔ اس نے جلدی سے مجسمہ پرے پھینک دیا۔ یہاں ضرور کوئی خطرناک کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ مجھے یہ گھر آسیب زدہ لگتا ہے، اور یہ عورت، یہ خود بھی کسی خبیث روح سے کم نہیں لگتی۔ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہاں، مجھے بھاگ جانا چاہیے، مارتھا نے خود سے کہا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ لیکن اس وقت مسز لیونگ کچن میں سے برآمد ہوئی اور اس نے ہاتھوں میں ٹرے پکڑ رکھا تھا جس میں طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، بھنا ہوا مرغ، سینڈوچ، کافی کا مگ اور نہ جانے کیا کچھ۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر مارتھا کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ کچن میں تو کھانے پینے کی کوئی بھی شے نہیں تھی۔ پھر چند منٹوں میں یہ گرم گرم کھانا، سخت سردی کے باوجود مارتھا کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، مسز لیونگ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے حکم دیا، اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں نے جیسے اس پر سحر سا کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اس دوران وہ عورت سامنے بیٹھے مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو مسز لیونگ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو، اتنا کہہ کر وہ باہر کو چل دی۔ اس کے جاتے ہی مارتھا کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے بھاگ کر جا کر دروازہ دیکھا تو دروازہ باہر سے پھر لاک ہو گیا تھا۔ یہ میں کس شیطانی چکر میں پھنس گئی ہوں؟ مارتھا نے اپنا سر تھام لیا اور جیسے ہی پلٹی، کھانے کی ٹرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹرے میں چند منٹ پہلے جو بچا کچا کھانا پڑا تھا وہ بدل چکا تھا۔ سینڈوچز کی جگہ کسی مردے کی ہڈیاں پڑی تھیں۔
بھنے ہوئے مرغ کی جگہ انسانی ہاتھ جو تازہ کلائیوں سے کٹے ہوئے تھے کیونکہ ان میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، اور کافی کے مگ میں جو کہ مارتھا پی چکی تھی پیندے میں جو سیال نظر آ رہا تھا وہ یقیناً انسانی خون تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مارتھا برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی کمرے میں پایا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور نزدیک ہی کوئی عورت کھڑی پیچھے کیے کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ مارتھا کو سب کچھ یاد آ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بلا شبہ مسز لیونگ ہی تھی، اور اب نہ جانے یہاں موجود کیا کر رہی تھی۔ ابھی مارتھا اٹھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس عورت نے پلٹ کر مارتھا کو دیکھا۔ اف میرے خدایا، اس کا چہرہ کتنا بھیانک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے گھڑے، سفید ہونٹ اور چہرے کی رنگت بالکل سفید لٹھے کی طرح، بڑی بڑی آنکھیں بے انتہا سرخ، جیسے چہرے کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا ہو۔ پھر جیسے ہی مارتھا کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی چھری تھی جس کی تیز دھار چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ مارتھا کی چیخ کے جواب میں اس نے مسکرا کر مارتھا کی طرف دیکھا تو اس کے لمبے لمبے سفید دانت منہ سے باہر نکل آئے۔ لڑکی، زیادہ شور نہ مچا، دیکھ میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک ہونے کے لیے خون چاہیے، تازہ اور گرم۔ تیرے جیسی صحت مند لڑکی کا خون، اب تو خاموشی سے لیٹ جا تاکہ میں تیری شہرک کاٹ کر تیرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ چھری پکڑے مارتھا کی طرف بڑھی۔ خوف سے مارتھا کی گیگی بند گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقینی ہے۔ یہ پاگل عورت جو شاید کوئی بدرو ہے اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے مسز لیونگ کو دیکھنے لگی جو چھری اٹھائے لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ جان تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ مارتھا کو بھی اسی لمحے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ اس نے جلدی سے بستر کی چادر اٹھائی اور مسز لیونگ کے اوپر ڈال کر اسے دھکیلتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی خوش قسمتی کے دروازہ کھلا تھا۔ مارتھا پوری طاقت سے دوڑتی ہوئی اس عمارت سے باہر نکل آئی۔ اس وقت کوئی آدھی رات کا وقت تھا، لیکن گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی پھیلی تھی۔ مارتھا کو لگ رہا تھا جیسے مسز لیونگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اچانک وہ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرائی اور پھر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ ادھر مسٹر کینٹ جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور جس نے مارتھا کو بیلے فورٹ تک لفٹ دی تھی، رات جیسے ہی اس نے گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا، اس کی جیب سے مارتھا کا پتہ نکل آیا۔ اس نے سرسری نگاہ اس پتے پر ڈالی تو اچھل پڑا۔ مکان نمبر 102، اسٹریٹ نمبر 4، بیلے فورٹ، بلیک بلڈنگ۔ بلیک بلڈنگ کا نام پڑھتے ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس معصوم لڑکی کی جان خطرے میں تھی۔ بلیک بلڈنگ آصف زدہ مشہور تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے باہر سے 6 لڑکیوں کی لاشیں مل چکی تھیں جن کی گردنیں ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک کٹی ہوئی تھیں اور جن کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ غائب ہوتا تھا۔ بعد میں پولیس کی تفتیش سے پتہ چلتا کہ ان میں سے ہر لڑکی کسی دور کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے گھر والوں کے مطابق وہ کسی نوکری کے سلسلے میں یہاں آئی ہوئی تھی۔ مسٹر کینٹ جو جرنلسٹ تھے وہ ان واقعات کا پوری طرح علم رکھتے تھے۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا کہ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ بیلے فورڈ ہی وہ منحوس عمارت تھی اور یہ بھی کہ مارتھا وہاں نوکری کے سلسلے میں آئی تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ مارتھا کو بھی اسی شیطانی چکر میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس لڑکی کو ہر صورت میں بچانا ہوگا۔ مسٹر کینٹ نے سوچا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑا دیا۔ وہ فادر مائیکل کے پاس جا رہا تھا اس لیے کہ شیطانی قوتوں سے نمٹنے کے لیے اسے ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ پھر فادر کے پاس پہنچ کر اس نے انہیں تمام بات سے آگاہ کیا۔ فادر بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس معصوم لڑکی کو نہ بچا سکیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو بیلے فورٹ کی طرف دوڑا دیا۔ گاڑی اس گلی کے باہر کھڑی کر کے دونوں جلدی سے باہر نکلے اور پھر بلڈنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب مارتھا اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگ سے باہر آ چکی تھی اور وہ شیطانی عورت بھی اس کے پیچھے تھی، اور مارتھا اس وقت مسٹر کینٹ سے ہی ٹکرائی تھی جس نے فوراً ہی اسے سنبھالا دیا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادھر وہ شیطانی عورت بھی مسٹر کینٹ کے ساتھ فادر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔
اس نے واپس بھاگنا چاہا لیکن فادر نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور منہ میں کچھ پڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سلیب کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس کے ساتھ شیطانی عورت کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وحشت ناک انداز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھروں سے لوگ باہر نکل آئے اور خوفزدہ ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خبیث چڑیل جل کر خاک ہو گئی۔ اس سے پہلے فادر اس کا کچھ اس لیے نہ بگاڑ سکے تھے کہ وہ بلڈنگ سے باہر کبھی نہیں ملی تھی، اور بلڈنگ کے اندر انہوں نے جب بھی داخل ہونا چاہا تھا کوئی نادیدہ ہستی انہیں اندر داخل ہونے سے روک دیتی تھی۔ اب جب کہ وہ شیطانی منحوس چڑیل مر چکی تھی، فادر نے بلڈنگ کو چاروں طرف سے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ آئندہ وہاں کوئی اور شیطانی قوت بسیرا نہ کرے۔ ادھر مارتھا کو مسٹر کینٹ ہاسپٹل لے گیا، جہاں تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ خود کو محفوظ دیکھ کر مارتھا کو یقین ہی نہ آیا، لیکن پھر جب مسٹر کینٹ نے اسے تمام واقعہ بتایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں آج اس کی زندگی بچ گئی اور خدا کی طرف سے اسے یہ امداد ملی، ورنہ اگر وہ مسٹر کینٹ کو اپنا پتہ نہ دیتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر جب مسٹر کینٹ نے اسے اپنے اخبار میں ایک اچھی نوکری کی آفر کی تو مارتھا کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اصل جاب تو اسے اب مل گئی تھی۔